बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब पंजाब को मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, फतह करने कहने लगा था मैं, लेकिन वो खैर पंजाब का दौरा फरमाने का इरादा रखते हैं, एक तरह से एहतजाज। और वो इस वक्त पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और एक जगह के ऊपर खबरें हैं कि उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मेरी इतलात ये है कि उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और जो ड्यू उनका वाजिब मकाम है उसके मुताबिक उनको एहतराम दिया जाएगा। और चक्री का जो सर्विस एरिया था वहाँ पर थोड़ी सी कोई मुठभेड़ हुई, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने आए और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी और ये रास्ता पंजाब पुलिस ने रोका हुआ था। ये सर्विस एरिया जो था चक्री का, वहाँ का ये वाक़या है और ये वाक़या तो हम खैर आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं और कल हमने लास्ट जो व्लॉग किया था, हमारी जो मुलाकात हुई थी, उसमें ये आपके साथ मैंने शेयर की थी इन्फॉर्मेशन के हुकूमत इसको सीरियस ले रही है और इसके ऊपर वो अपना रिजॉल्व कोई ना कोई देगी। तो वो रिजॉल्व सामने आ चुका है। वो रिजॉल्व क्या है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, ये भी खबर है। और इसके अलावा एहसन इकबाल साहब कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में शरीक थे और एक मिसहैप कहेंगे उसको कि मिसहैप या एक गैर मामूली एक वाक़या ये हुआ कि कोई शख्स आया और उसको उन्होंने आके एहसन इकबाल साहब को कहा कि उठो, बंद करो इसको। तो वो एहसन इकबाल साहब ने खुद पकड़ के मोबाइल के ज़रिए, वो मेरा ख्याल है कि वीडियो लिंक के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए वो प्रोग्राम में शरीक थे और अचानक से, बहुत अचानक से ये सब कुछ हुआ। और ये इतना अचानक था कि वसीम बदामी साहब भी अपने जो एक्सप्रेशंस थे उनको कंट्रोल करना उनका मुश्किल हो गया, उनके लिए हैरत का मकाम था। तो फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लिया जनाब एहसन इकबाल साहब ने प्रोग्राम में, तो कोई थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, तो उन्होंने फिर बताया कि खैर खैरियत थी। अब इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए गए और जो फिर उन्होंने भी ट्वीट किया एहसन इकबाल साहब ने और उन्होंने कहा कि जी कि ये एक थोड़ा सा घर का कोई मामला था, तो इसके ऊपर कोई सियासत मज़ीद ना की जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस वो एक अवॉइडेबल नहीं थी, इस तरह करके उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि जी कि आप परेशान ना हो, सब तरह से खैरियत है और अब इसका बात का बतंगड़ ना बनाया जाए। अब वो वफाकी वज़ीर हैं और पॉलिटिकल फिगर हैं, तो बातें तो होंगी और बातें तो बनेगी। तो ये जनाब हम सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और वैसे जो है इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि शिकवा भी उनके साथ उनके लोगों का था और ताना भी था उनके मुखालफिन का कि यार बात यह है कि अगर आप लाहौर में, पंजाब का मतलब है लाहौर, अगर आप किसी तहरीक का कोई सिरा जो है वो लाहौर से नहीं उठा सकते या किसी तहरीक को लाहौर में कोई कबूलियत नहीं मिलती या कोई तहरीक लाहौर से शुरू नहीं होती, तो फिर वो कहीं पर भी नहीं है तहरीक। क्योंकि पाकिस्तान का की पॉलिटिक्स का जो या पॉलिटिकल कैपिटल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सियासत का जो गढ़ है वो लाहौर को कहा जाता है। तो नेशनल लेवल के ऊपर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, करारदाद लाहौर से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, इवन इमरान खान साहब का जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था 2011 वाला, जी अक्टूबर 2011 में जो हुआ था, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब जो है वो उनको नोटिस हुए जब उनका एक जलसा लाहौर में कामयाब हुआ। यानी कि इमरान खान तब बने जब लाहौर वाला वो जलसा हुआ, या तहरीक इंसाफ को पजीर आई तब मिली जब लाहौर वाला जलसा हुआ। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी वो जनाब चीचू की मलियाँ, कहीं कभी जनाब वो पेशावर में, कभी कोहाट में, कभी सवाबी में वो जलसा करती है। और वो आखिरी जलसा इनका पिछले साल था 26 नवंबर को, जो भी आप उसको डेट कहना चाहें। जो क्या नाम है इनकी बेगम, बुशरा बीबी, और जो है अपने उस वक़्त के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब, वो लीड कर रहे थे
اور وہ کتنا بڑا تھا کتنا بڑا نہیں تھا وہ تو بات ختم ہی ہوگی کہ جب کوئی وہاں پر میدان میں رکا ہی نہیں تو کوئی امپیکٹ ان کی جو ہے تحریک اس کا کوئی کریٹ نہیں ہو پا رہا, کوئی امپیکٹ بیٹھ نہیں رہا, کوئی دھاگ نہیں بیٹھ رہی. تو دھاگ بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کو موبلائز کرے, پنجاب میں ذرا تھوڑی سی حرکت کرے, پنجاب کو ہلائے جلائے, پنجاب کو جوڑے, لاہور میں کوئی ٹھاٹھیا کرے. لاہور یہ تو اپنے مزاج میں ہی بڑے شغلی ہیں. میں پہلے بھی جب انہوں نے کوئی جلسہ, میرا خیال ہے پچھلے سال نومبر کی بات ہے, جب انہوں نے جانا تھا اسلام آباد پر چڑھائی کرنی تھی تو نہ جی لاہور میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا, یہ کانے کے پاس ان کو جگہ ملی تھی. اور جب وہ انہوں نے وہ بندوق وہ کلاشنکوف کے بٹ مار مار کے وہ شیشہ توڑا تھا غصے میں آ کے, میں تب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جناب آئے تھے تو تب بھی ہم نے کہا تھا آپس میں جو گفتگو کی تھی یار کہ لاہوریے تو ہیں کہ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. ہم نے لاہور میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا لانگ مارچ, قاضی حسین احمد صاحب کے لانگ مارچ, نون لیگ کی تحریک نجات, اچھا اور اس طرح کے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایون جو وکلا تحریک تھی تب بھی, پھر نواز شریف صاحب اور پہلے شہباز شریف صاحب نے پاکستان آنا تھا, پھر نواز شریف صاحب نے آنا تھا, تو مطلب جو اٹیمپٹس انہوں نے کی تھی. تو سر یہ لوہاری, اندرون شہر, یہ مزنگ, یہ اچھرا, یہ پاٹی, مغل پورہ, صدر, کینچی, یہ جو علاقے ہیں یہاں پر ٹولیاں نکلا کرتی تھیں. مجھے وہ پرانا وقت یاد ہے, ہم کوئی رپورٹر ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں کہ کوئی رپورٹر ادھر ہے, کوئی رپورٹر ادھر ہے, تو لوگ جو ہیں وہ سر وٹے وٹے پولیس نوں مار کے گلیاں دوڑ جاندے ہوندے سی. یہ سعد رفیق صاحب سعد رفیق کیوں ہیں؟ انہوں نے تو جناب اس طرح کی ایجیٹیشن اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کر رکھی ہے, اور میرے بڑے سارے جاننے والے ہیں کہ وہ خواجہ سعد رفیق کے گھر میں گھس جایا کرتے تھے لوہاری میں. بڑے بڑے مزے کے واقعات ہیں. تو یہ لاہوریوں کے مزاج جو ہیں وہ اس طرح کے شغل میلوں میں بڑے خوش رہتے ہیں, ان کا مزاج ہے. تو یہ موبلائز ہی نہیں کر پائے, تو اب وہ ان کو تانا ملتا تھا کہ اگر آپ اتنا جناب وہ مقبولیت ہے اور یہ ہے فلاں ٹمکان ہے, تو پھر لاہور کہاں پر سویا پڑا ہے, آپ کی تحریک جو ہے آپ کی جماعت کہاں پہ ہے. تو اب اس تانے کو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یا اس تانے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم لاہور پہ بھی جائیں گے. اب پنجاب کی ساری قیادت یا تو سزا یافتہ ہے تحریک انصاف کی, کچھ جیلوں میں ہے, اور جو جیلوں میں نہیں ہے وہ سارے خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ لاہور آ کے, میرا مطلب ہے, یا پھر وہ جو شاہد خٹک صاحب ہیں یا دوسرے مینا خان دوسرے تیسرے, انہوں نے کیا آ کے میرا مطلب منارے پاکستان کو ہلا لینا ہے جب ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ اطلاعات ہے کہ جی کہ چکری کے اوپر ان کو روکا. ایک ویسے ہی مجھے ایک حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہوتی ہے نا ایجادات ہوتی ہیں, یہ ادویات ایجاد ہوتی ہیں, دریافتیں ہوتی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے ہڈی جوڑ کا علاج نکال لیا ہوا ہے. عموماً ہڈی جو ہے وہ 3 مہینے لے جاتی ہے جڑنے میں, یہ جناب 24-25 گھنٹوں میں, بعض اوقات تو جو ہے اس سے بھی جلدی. پرویز الہی صاحب کی ہڈیاں شڈیاں جو پلستر کر کے وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں, اگر آپ کو یاد ہو وہ تصاویر دیکھی ہوں آپ نے, وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں, وہ جو بددعائیں دے رہے ہیں نون لیگ کو. تو اگلے دوسرے تیسرے دن جناب ان کی وہ پٹیاں شٹیاں اتر چکی تھی. اسی طرح عمران خان صاحب وہ پکڑ کے گئے تھے اسلام آباد واکر ہیں جی کہ مجھے گولیاں لگی ہوئی ہیں, میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور وہ پھر رہے ہوتے تھے ویل چیئر کے اوپر پی پی کر کے ادھر تو ادھر. لیکن جب وہ گرفتار کیے گئے ہیں تو پیروں دوتے چل کے گئے اپنے. یہ جب ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی طرح شاہد خٹک صاحب 10 دسمبر کو اسلام آباد ڈیالہ میں یہ کہیں نالے میں گرے ہیں, اور ان کا جی ٹوٹ گئیاں ہڈیاں, لتاں ٹوٹ گئیاں, پلاسٹر چڑھائے ہوئے تھے لتاں باواں دے اوتے, تو ویڈیوز چل رہی تھیں, وہ عیادتیں ہو رہی ہیں. آج وہ اپنے پاؤں کے اوپر چلتے ہوئے, کوئی پلستر نہ باواں تھے نہ لتاں تھے. تو مطلب ڈرامے بازیاں ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ہوتا, کوئی کنکریٹ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہوتا. پنجاب کی قیادت پنجاب میں ان کی ہے کوئی نہیں. خیبر پختونخوا کے یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں یہ پناہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں, چھپے بیٹھے ہوئے ہیں, اشتہاری ہیں سارے کے سارے. تنظیم ان کی ہے کوئی نہیں, یہاں پر آ کے انہوں نے کیا کر لینا ہے. تو وہ جو روکنے کی باتیں چل رہی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ چکری کے اوپر ان کو کیوں روکا گیا, سروس ایریا سے میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا. تو وہ شاید اس لیے کہ جو سروس ایریا ہوتا ہے
وہ ذرا یوں کہیں کہ ایک طرح سے بازار ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ توڑ پھوڑ کسی اس طرح کی، شاید کسی ہلے گلے سے بچانے کے لیے سروس ایریا کو، پیٹرول پمپ بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پر اس لیے ان کو روکا ہوگا کہ لاہور دا رستہ کھلا، جاؤ لاہور. تو یہ ہو سکتا ہے واقعہ. البتہ وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے پتہ کیا ہے جو ان کا ڈیو پروٹوکول ہے وہ ملے گا. فواد چوہی صاحب نے کہا کہ جی کہ ٹویٹ کیا کہ اگر مریم بی بی کو کل ہوتی تو وہ ان سے ملاقات کرتے، سہیل افریدی صاحب سے، ان کو عزت دیتے، چائے شائے پلاتے، کھانا شانا کھلاتے، مہمان نوازی کرتے ان کی، تو ان کا اپنا قد کاٹ بڑا ہونا تھا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ کسی دوستانہ دورے کے اوپر آ رہے ہیں، خیر سگالی کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں، یا وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ لاہور بار سے خطاب کریں گے، کوئی جلسہ جلوس کرنے کی کوشش کریں گے ادھر ادھر، وہ تو ایجیٹیشن کے لیے آ رہے ہیں، اور ایجیٹیشن سے ہو پاتی نہیں ہو پاتی وہ بھی لگ جائے گا پتہ. تو میرا نہیں خیال کہ، لیکن چلیں بہرحال اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. یہ پتہ نہیں کتنے کو لوگوں کو وہ دودھ جلیبیاں کھواندے سن فواد چوہی صاحب وری. یہ بھی مجھے ٹی ایل پی کے واقعات نہیں بھولتے، باقیوں کے بھی ہیں، کتنوں کی انہوں نے روٹیاں شوٹیاں کھوائی ہیں کہ مہمان نوازیاں کی ہیں. تو خیر یہ والا واقعہ ہو گیا. احسن اقبال صاحب والا واقعہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جناب. احسن اقبال صاحب اپنے گھر سے، اسلام آباد والے سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ، اور چڑھائی انہوں نے کی ہوئی تھی تحریک انصاف کے اوپر. تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ اندر آتا ہے تو وہ یوں کر کے اٹھ کے دیکھتے ہیں. اب ان کی آنکھوں میں اجنبیت والا تاثر نہیں ہے، تو وہ سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی حیرانی کے ساتھ کہ یہ اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے، کامن سینس ہوتی ہے کہ میں کسی پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں اور یہ میری طرف چلا رہا ہے. تو اس بندے نے آ کے، اس کی آواز آئی کہ اٹھو بند کرو اسے، تو انہوں نے فوراً یوں پکڑ کے بند کر دیا. اب وہ وسیم بادامی صاحب ہکے بکے رہ گئے، یہ یار یہ کیا ہوا ہے؟ اب مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ آ کے تیمبڑ کوئی میرا تشدد تو نہیں کسی نے شروع کر دیا، بندہ کون تھا؟ 100 باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، خدشات آتے ہیں، ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد خیر یہ وائرل ہو گیا سارے کا سارا جو ان کا کلپ تھا. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آن ایئر آ گئے وہ احسن اقبال صاحب، اور انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا کہ جی ہر طرح سے خیر خیریت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کوئی مسئلہ تھا چھوٹا سا گھر میں تو وہ سب ٹھیک ہے. تو وسیم بادامی صاحب نے بھی کوئی زیادہ ان سے بات نہیں کی، حالانکہ ان کی گفتگو ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں پہلے دسو ہویا کی ننو لینا ہے کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان کی فیس ویلیو لی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. پھر پروگرام جتنا وقت بچا تھا وہ مکمل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی شروع ہو گئی لے دے. ایک صحافی نے کہا کہ جی کہ میں نے احسن اقبال صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اسٹڈی میں بچے آ گئے تھے، کچھ نے کہا ان کے گرینڈ جو چائلڈز ہیں وہ آگے تھے. اب وہ آواز تو بندے کی ہے، وہ درست لہجے میں وہ بات کر رہا ہے، اور اٹھو آپ شاپ نہیں کہا اس نے، اور بدتمیزی والا لب و لہجہ تھا. اب جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے اوپر جو ہے اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. بھائی جان سیاست دان کے ساتھ سیاست ہی ہوگی. احسن اقبال صاحب جسٹیفیکیشن کوئی پراپر دینی چاہیے تھی آپ کو کہ میرا بڑا بے تکلف دوست تھا کوئی، وہ آ گیا تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جناب اس نے آ کے چڑھائی کر دی میرے اوپر. میں نے اس کو پھر بعد میں سمجھایا کہ مطلب کوئی گل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا تو گل ختم ہو گئی، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہونا. تو بہرحال وزیر اطلاعات و نشریات صاحب نے اس صحافی کے ٹویٹ کے اوپر مزید ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہاں جی میری بھی بات ہوئی ہے، اور وہ کوئی ان کے فیملی کے لوگ اندر آ گئے تھے، بچے ان کے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ جا رہے ہیں، مطلب لائیو جا رہے ہیں، تو وہ خیر خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف والوں کو تو ان کے سوشل میڈیا کو اللہ دے اور بندہ لے، وہ جناب اے آئی کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کچھ حوالدار آ گئے، کچھ لوگ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کی اوقات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے عمران خان، اور ان کو حوالدار آ کے دابے مارتا ہے، چپیڑے کرا دیتا ہے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ. اے آئی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے اور پیچھے فوج کھڑی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب حلال دلال ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اصولاً تو فیس ویلیو کے اوپر جانا چاہیے، لیکن پاکستان میں جو سیاست کا چلن ہے وہ اس طرح کا ہے نہیں، لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو تسلی جب تک کوئی اور بڑی خبر نہیں آتی
تب تک احسن اقبال صاحب والا معاملہ ابھی چلے گا. تو رضوان رضی صاحب نے جو ہے وہ اپنے ہمارے دوستوں کے گروپ میں ایک بات شیئر کی. میں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پوچھا کہ یار دوستو یہ واقعہ ٹھیک ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے وسیم بادامی والی؟ تو ان کو جواب دیا گیا ایک دوست کی طرف سے کہ نہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک واقعہ ہے. تو نیچے رضی صاحب نے آ کے بتایا ہم سب کو کہ احسن اقبال صاحب کا ایک اسپیشل چائلڈ ہے جس کی ایج 30 سال ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ہو. تو چلیں بہرحال اگین اب جو اگر وہ اسلام آباد میں تھے تو وہ منسٹر انکلیو میں ہوں گے. منسٹر انکلیو میں کوئی جو ہے نا فتنہ پرور قسم کا آدمی یا کوئی مشکوک آدمی, وہ اس کا اندر داخل ہونا ذرا مشکل کام ہے. وہ گارڈڈ ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ احسن اقبال صاحب کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا. اب ہم اس کا تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے جائزہ لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اجنبی اندر چلا گیا ہو یا ایسا بندہ جس سے احسن اقبال صاحب کو خطرہ ہو. کوئی ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ جس طرح انہوں نے اے آئی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں کہ کوئی سرکاری اہلکار گیا ہو. اب میں جو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی سرکاری اہلکار وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو, وہ اس طرح کا بیہیو نہیں کر سکتا. نہ اسے توقع کر سکتے ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ کچھ. آپ نواز شریف صاحب والا واقعہ یاد کریں, 12 اکتوبر 1999 والا. ان کے پاس ایک جنرل محمود گئے تھے میرا خیال ہے شاید, اور انہوں نے جا کے کہا کہ میاں صاحب میں ڈرتا تھا اس وقت سے کہ یہ وقت نہ آئے, آپ اس کے اوپر استعفیٰ لکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, استعفے کے اوپر دستخط کر دیں. اسمبلیاں توڑ کے اور الیکشن کرواتے ہیں. انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. ان کے ساتھ اس وقت تک مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی جب تک وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے, پرائم منسٹر تھے. ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, لیکن وہ جہاز میں, کیونکہ وہ ذرا غصے میں آ گئے تھے جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا, اور مطلب وہ کھینچا تھا نہیں بدتمیزی, تو وہ تھوڑا سا ان کو ایک کہہ لیں کہ وہ پینک یا غصہ آ گئے, تو ان کو ان کے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی اور ان کو سیٹ, جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا گیا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے, پاکستان کی ریاست نے ان کے ساتھ بہت بہت بری کی ہوئی ہے. اور وہ بار بار پوچھتے ہیں, بجا پوچھتے ہیں کہ یار میرا قصور تو بتایا جائے, میرا قصور کیا تھا؟ میں نے دھماکے کیے, میں نے پاکستان کی خدمت کی, میں نے ٹاما ہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ کروائی, میں نے موٹر ویز بنائی, پاکستان کو اکانومی ترقی دی, پاکستان کے مسائل خدمت کی, اس قوم کی, اس ملک کی. میرا قصور کیا ہے؟ سر یہی قصور ہے. اصل میں نواز شریف صاحب ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, وہ چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے کے جا رہے تھے. یہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات تھی, مطلب اب تو خیر وہ قصہ ہی پارینہ ہو گیا نا, ختم ہوگی بات. تو خیر بات ادھر ہو جائے گی. تو یہ جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں, یہ جب تک بندہ پار میں ہوتا ہے, اس جگہ پہ ہوتا ہے, تو وہ اور طرح سے بات چیت کرتے ہیں. جب اتر جائے, معاملات گڑبڑ ہو جائے, تو پھر تو وہ افتخار چوہدری صاحب کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا نا ایک ایس پی نے, ایسا بھی ہوتا. نواز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں لگی تھی, بھٹو صاحب کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا, بھٹو صاحب کے اوپر تشدد بھی رپورٹڈلی ہوتا تھا. تو لیکن یہ کہ منسٹر ہے, حکومت ہے, چل رہا ہے, اور کوئی اہلکار جائے گا اور جناب اس طرح کی بدتمیزی کرے گا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کم از کم میری عقل سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تو یہ پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں, یا پھر کچھ اور بھی لوگ جو کر رہے ہیں, ایک تو ہمیں ویسے بھی چین نہیں آتا, ہمارا قومی مزاج کچھ اس طرح کا ہے. تو جب تک کوئی ٹھوس دلیل کے ساتھ احسن اقبال صاحب نہیں آتے, تو تب تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں آ. تو پھر ہم ذرا گھوڑے دوڑائیں نا. میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کہا جو اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہیں کہ ذرا چیک کروائیں نا کہ یار کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, پتہ چل سکتا ہے اگر کوئی ہونا چاہیے تھا رپورٹر. تو خیر یہ والا واقعہ ہو گیا جی. اب آخری جو خبر ہے وہ کل ہم نے شیئر کی تھی کہ ادھر انگلینڈ میں ایک کوئی پروسیشن تھا, ایک ڈیمونسٹریشن تھا, احتجاج تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. وہاں پر انہوں نے, ایک خاتون ہے کوئی, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ تقریر کرتے ہوئے کہ یہ ویسے بس اس کا خدا بننا ہی باقی رہ گیا عاصم منیر کا, ویسے تو یہ سب کچھ بن چکا ہوا ہے. تو بس یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ضیاء الحق صاحب والے کی طرف اشارہ کر کے, وہ جہاز اس کا گرا تھا, ان کو کوئی گاڑی میں کوئی خودکش حملہ کرے گا ان کے اوپر, پھر ہی جان چھوٹنی ہے. یہ انسٹیگیٹ کرنا کہتے ہیں اس کو.
اب اس واقعے کے اوپر میں کیا ہوا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ میری اطلاع کے مطابق حکومت اس کو سیریس لے رہی ہے، اور چونکہ وہاں پر رول آف لا بہت ٹھیک ٹھاک تگڑا قسم کا ہے انگلینڈ میں، تو انگلینڈ والوں کو یہ درخواست دی جائے گی کہ یہ آپ کے کون سے شہری ہیں جو اس طرح کی ہیٹ سپیچ بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی، یہ تو ذرا ہمیں پتہ کروا کے دیں. تو وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ شیئر کروں گا مرتضی علی شاہ صاحب کی. لیکن میں آپ کو اس ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنے لگا ہوں کہ ایک افغان سابق پارلیمنٹیرین ہے، وہ بھی کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی کہ یہ کوئی پشتو ہمارے جو ہے نا پختون دوستو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. جو مجھ تک پہنچا ہے نا وہ تو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ خودکش بمبار بھیجیں پاکستان، اور وہ جو ہے نا ان کے ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ہمارے جو خودکش بمبار ہیں طالبان کے. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، دیکھ لیں. تصمیم حمله به افغانستان آسیب منیر گرفتن. امارتی توان دارد که خود آسیب منیر را مورد حمله قرار داد. تو یہ آپ نے سنا. تو یہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں، طالبان عمران خان ان کی محبتیں، طالبان عمران خان اور بی ایل اے ٹی ٹی پی افغان طالبان، پاکستان کے ٹی ٹی پی والے طالبان دہشت گرد، ادھر سے ان کے سپورٹر، ان کے پولیٹیکل ان کا فیس طالبان کا. تو یہ چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں. یا تو ہو نا کہ اس طرح پاکستان میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہم دور کی کوڑی جو ہے وہ لا رہے ہیں، یا ہم محض جو ہے وہ اپنے وہموں کو اور خدشات کو حقائق حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم ضرورت سے زیادہ ہی سینسٹیو ہو رہے ہیں. تو یہ اس صورت میں ہو جب پاکستان میں اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا ہو. خود کو حملہ پر ہر دوسرے دن پھٹ رہا ہوتا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت جو ہے وہ یعنی اسی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. تو ایون کہ پریز مشرف کے اوپر حملہ ہوا تھا چنڈا چیچی، اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب کے اوپر ہوا تھا. عمران خان صاحب کو بہت تھریٹس تھی، ان کی سیکیورٹی کے بھی بڑے معاملات تھے، مخدوش تھے ایک وقت تک. تو بہرحال یہ جو ہے یہ سادہ چیزیں نہیں ہیں. تو یعنی یہ کہیں نہ کہیں جو سوچ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، وہ انگلینڈ میں ہو یا افغانستان میں ہو. تو پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسی ویڈیوز زیر گردش ہیں جن میں آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان میں دہشت گردی، تشدد اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہی موقع دیتے ہیں اگلوں کو. حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت سے منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ہوم آفس کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیو زیر گردش ہیں جس میں آرمی چیف کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مواد نہ بیان بازی نہ ہی سیاسی ہے، یہ واضح طور پر اقوام متحدہ کے رکن ملک کی اعلیٰ فوجی شخصیت کے قتل پر اکساتا ہے. یعنی کہتے ہیں یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے. خط میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے منسلک پلیٹ فارم سے مسلسل انتشار تشدد کی کالز دی جا رہی ہیں، اور یہ ان کی ویڈیو جو ہے یہ پی ٹی آئی یو کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے آفیشیل ہینڈل سے جاری کی گئی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہوا. شہزاد اکبر صاحب کو اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے کہ وہ پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے شاید یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں. تو جناب وہ آگے لکھتے ہیں کہ جی کہ برطانیہ قتل اور تشدد کی کالز دینے والوں کو شناخت کرے اور تحقیقات کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلائے. حکومت پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سے منسلک پلیٹ فارمز کے پاکستان میں تشدد، نفرت اور بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانے کی تحقیقات کی جائے. پاکستان میں تشدد پر اکسانے اور بے امنی پھیلانے پر پی ٹی آئی پر فیصلہ کن قانونی و انتظامی کارروائی کی جائے جس میں اس پر پابندی بھی شامل ہو. یہ بھی نہیں پاکستان نے مطالبہ کر دیا. پہلے بھائی ویسے اپنے گھر تے لا لو پابندی ہے جی. پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی کے انہوں نے حملے بھی کر دیے، فارن فنڈنگ بھی لے لی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. پہلے اپنے گھر تے لاؤ پابندی، بعد انگلینڈ نو کہنا. عجیب گل ہے. ویسے وزارت داخلہ نے ہی خط لکھا میرا خیال ہے، تو اور انہاں دی بھی آفرین ہے ویسے. تو اچھا جی، خط میں مزید کہا گیا کہ برطانیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف تشدد، بے امنی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ ہو. یہ معاملہ برطانیہ کی انسداد دہشت گردی، بین الاقوامی قانون اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے عزم کا امتحان بھی ہے.
حکومت پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہے تو یہ غیر جانبداری نہیں ہم سمجھیں گے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے باہمی اعتماد اور تعاون پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور توقع ہے کہ اس معاملے سے فوری قانونی طور پر نپٹا جائے گا. تو یہ جناب پاکستان نے بہت، اگر ہم سیدھی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ایک ڈپلومیٹک لینگویج میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے برطانوی حکومت کو، اور کہا کہ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی اور چپ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. تو کام کرو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.